جی हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा। और दोस्तों, जिस तरह कि आप देख रहे हैं, मेरे साथ मौजूद हैं बैरिस्टर हामिद बशानी साहब। बशानी साहब, सबसे पहले तो आपके वक्त का बहुत शुक्रिया सर। आपका शुक्रिया जनाब, थैंक यू। थैंक यू सर। बशानी साहब, इस वक्त आपको पता है कि यूएन का सेशन चल रहा है। पहले तो इस यूएन के सेशन में सिवाय प्रेसिडेंट बाइडेन के कोई P5 कंट्रीज का नई नुमाइंदा नहीं जा रहा, प्राइम मिनिस्टर मोदी नहीं जा रहे, तो वो कोई हलचल नहीं नज़र आ रही जिस तरह अमूमन इस सेशन में हलचल होती है। क्योंकि एक G20 का सेशन इंडिया में ऑलरेडी हो चुका है, एक बड़ा ग्लोबल इवेंट था वो भी। लेकिन इसकी साइडलाइंस पे सारी बात है, बहुत सारे मीटिंग्स कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं। पाकिस्तान के जो इंटरम फॉरेन मिनिस्टर हैं जलील अब्बास जिलानी साहब, उन्होंने एक बात की है। एक एशिया सोसाइटी न्यूयॉर्क में वो एक लेक्चर दे रहे थे, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि हमने तो बड़े पीस ओवरचर्स किए हैं, और लेकिन वो नेगेटिविटी आई है बहुत ज़्यादा इंडिया से। और करतारपुर कॉरिडोर खोला, हमने ये किया, हमने वो किया, और हम पीसफुल और कोऑपरेटिव नेबरली रिलेशंस चाहते हैं। अ, बिर साहब, आप क्या समझते हैं ये जो पर्टिकुलर पॉइंट है कि हमने बहुत ज़्यादा पीसफुल जो ओवरचर्स किए हैं, लेकिन आगे से नेगेटिविटी मिलती है। आप क्या समझते हैं, ऐसा पाकिस्तान ने क्या किया है जिसको इंडिया रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा? करतारपुर चलो एक चीज़ हो गई, लेकिन बाकी इस हवाले से आप क्या समझते हैं, इंडिया क्यों बात नहीं कर रहा? और क्यों नेगेटिविटी जो वो कह रहे हैं वो दिखा रहा है? व्हाट डू यू मेक ऑफ दैट सर? देखें जी, पहली बात तो ये है कि जो करतारपुर वाला इवेंट था उसमें तो इंडिया ने पॉजिटिवली रिस्पांस किया, और वो पूरे कोऑपरेशन के ज़रिए ही जो है उसकी आगे बढ़ा। चले इन्होंने बिल्डिंग बना ली या जिस तरह भी, लेकिन जो इनफैक्ट उसका जो डिस्प्ले था आखिर में लोगों का आना जाना और जो पीसफुली उसका एक रास्ते का तयन होना, ये सारी चीज़ें तो ज़ाहिर है उसमें इंडिया ने कोऑपरेट किया पूरे तरीके से। तो मैं नहीं समझता कि उसमें कोई इनको नेगेटिव रिएक्शन मिला है। लेकिन ये जिस हवाले से जो दूसरे और इश्यूज हैं उनके हवाले से अगर ये बात कर रहे हैं कि मसलन इन्होंने अगर जम्मू कश्मीर के हवाले से कोई बात की है या किसी इस तरह के मसले पे कि जो कि इनके दरमियान एक रियली बोन ऑफ कंटेंशन है, और उस पे रिस्पांस क्या आया, ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है। लेकिन सबसे पहले जो है इस जो स्टेटमेंट है इसकी आप जो हकीकत है और इसकी सच्चाई जो है वो जानना और उसका तज्जिया करना ज़रूरी है। पीस ओवरच्योर जिसको आप कहते हैं वो ये है कि इंडिया खुसूसन इंडिया पाकिस्तान के तनाज़र में कि चूँकि वहाँ पे रिलेशनशिप ऑलरेडी जो है ना एक बहुत बड़ी स्टॉल्ड किस्म की रिलेशनशिप दोनों के दरमियान, बल्कि एक तरह की टेंशन की सिचुएशन है। अगर सीज़ फायर है तो इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं कि उनके दरमियान कोई ईज़ी किस्म की कोई रिलेशनशिप है। तो जिस मुल्क के अंदर दुश्मनी और नफ़रत और टेंशन जो है उसको इस हद तक ले जाया जाए कि आपकी बातचीत बंद हो जाए, आपकी जो है वो छोटे मोटे एक्सचेंजेस जो हैं, इवन खेल और कल्चरल इवेंट्स और इस तरह की चीज़ों पर भी असर पड़ना शुरू हो जाए, तो इसका मतलब ये है कि आपके दरमियान जो ताल्लुकात हैं उन्होंने बिल्कुल बॉटम को टच करना शुरू कर दिया, बहुत नीचे चले गए, बहुत ज़्यादा उनमें जो है वो डिके हो गया। तो उसको रीओपन करने के लिए आपको सबसे पहले एक पब्लिक डिबेट करना पड़ता है। वो आप बिहाइंड द सीन इस तरह के रिलेशनशिप को रीसेट नहीं कर सकते, क्योंकि वो मुनाफ़िक़तों के दौर चले गए, अवाम को पता ही नहीं होता था। आप अवाम को बताए बगैर जंगें लड़ लेते थे, अवाम को बताए बगैर जंग में सरेंडर कर देते थे, अवाम को बताए बगैर अमन का पैगाम भेज देते थे। अब ये सब चीज़ें अब पॉसिबल नहीं रही हैं, चूँकि अब सोशल मीडिया है, कोई आपका एक्टिविटी है, कोई चीज़ है, तो वो तेज़ी से आग की तरह जो है ना वो फैलती है। तो इसमें ये है कि आपने चूँकि एक दुश्मनी जो है आई बॉल टू आई बॉल वाली कैफ़ियत क्रिएट की हुई है, तो आप जब भी उस पॉइंट से जो है पीछे हटेंगे, तो आपको सबसे पहले उसको डिबेट करना पड़ेगा, वरना उसमें कोई आपको बिलीव नहीं करेगा कि आप इसमें सिंसियर हैं। उसमें आपको सबसे पहले पार्लियामेंट में कम से कम, अगर और कहीं नहीं,
تو یہ سوال اٹھانا پڑے گا جی کہ انڈیا پاکستان سے ہمیں اتنا عرصہ ہو گیا ہے، ایک جنگ کی کیفیت ہے، اینڈ وی وانٹ ٹو ایز دی ٹینشن، تاکہ انڈیا کو بھی پتہ چلے کہ آپ سیریس ہیں اور آپ واقعی اپنے عوام کو اور پبلک اوپینین کو لے کے آگے آ رہے ہیں اور آپ کوئی سنسیئرٹی ہے۔ آپ اس چیز کے بارے میں ایک سٹیٹمنٹ آپ کے پریس میں نہ آئے، ایک سنگل سٹیٹمنٹ، جو ایون انڈیا پاکستان ریلیشن 3 ورڈز جو ہے وہ تابو ہوں، وہ کسی آپ کے ٹیلی ویژن چینل پہ نہ آئے، ایون دین کہ یوٹیوب پہ اپیئر ہونے کے لیے اس کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑے۔ تو آپ کہیں جی کہ ہم کوئی سنسیئرلی کوئی امن کی پیشکش کر رہے ہیں یا پیس اوورچر کر رہے ہیں، تو اگلا فریق آپ پہ بلیو نہیں کرے گا۔ سیم پرنسپل اپلائز ٹو انڈیا، کیونکہ انڈین سائڈ پہ بھی سملرٹی ہے نا، سیم چیز ہے، وہاں بھی عوام میں ایک نفرت کی دیوار تو کھڑی ہوئی ہے، اور عوام جو ہیں وہ کہیں شک کی نظر سے دیکھتے ہیں، کہیں نفرت کی نظر سے دیکھتے ہیں، اور اتنی چیز پہ وہ کلیئر ہیں کہ ہمارے درمیان کوئی دوستی نہیں بلکہ دشمنی ہے۔ تو انڈیا اگر جب ان کو یہ بتائے گا کہ بھائی آج کے بعد ہم دوست بننے جا رہے ہیں، تو کیا ان کو بتائے بغیر کہیں دبئی وغیرہ میں کسی جو ہے وہ بڑے آفیسرز 2 کو بٹھا کے تو ہاتھ ملا کے تو وہ جو ہے ہنکی ڈوری تصویریں ایک دوسرے کو دکھا کے تو امن ہو جائے گا، لوگ مان لیں گے؟ ظاہر ہے یہ پاسبل نہیں ہے۔ اب یہی بات آپ مجھے بتائیں، مجھے ایک چیز بتائیں جس پہ کہ پاکستان نے پاکستانی عوام کے اندر کسی فورم پہ کسی بھی پریس کانفرنس میں، کسی سیمینار میں، کسی جگہ پہ اس بات کو اوپن کیا ہو کہ انف از انف، ہم جو ہے یہ دشمنی آگے نہیں چلانا چاہتے، اور ہم یہ پروپوز کرتے ہیں بھارت کو کہ وہ ہمارے امن کی جو خواہش ہے یا امن کی جو پیشکش ہے اس کو رسپونڈ کرے۔ تو اس کا اگر بھارت جواب نہ دے تو پھر آپ یہ سٹیٹمنٹ دے سکتے ہیں جو انہوں نے دی، نمبر 1۔ نمبر 2، جو ابھی تک ان کی پریکٹس رہی ہے وہ تو ایک ہی سٹیٹمنٹ سامنے آئی ہے نا، وہ آپ کسی منسٹری آف فارن افیئرس کے سیکشن آفیسر سے لے کے تو پرائم منسٹر تک کوئی بھی اگر سٹیٹمنٹ آج تک انڈیا پاکستان ایشو پہ سامنے آئی ہے تو وہ یہ آئی ہے جی کہ پاکستان جو ہے وہ بھارت کے ساتھ کسی قسم کی کوئی گفت و شنید یا بات چیت نہیں کر سکتا جب تک بھارت جو ہے وہ 5 اگست 2019 کے اقدامات کو ریورس نہیں کرتا اور مسئلہ کشمیر کو اقوام متحدہ کی قراردادوں کی روشنی میں کشمیری عوام کی مرضی کے ساتھ جو ہے حل نہیں کرتا، اس وقت تک بات ہی نہیں ہو سکتی۔ تو نہ رادھا ناچے تو نہ نومنگی، اور رادھا ناچے والا جو فارمولا ہے وہ آپ نے بنا کے رکھا ہوا ہے ڈپلومیٹک فارمولا، کہ ہم جناب جو ہے وہ نہ مانیں اور شرط ہی ایسی رکھتے ہیں کہ بات ہی نہیں ہو سکتی۔ اب انڈیا میں کون سی ایسی حکومت ہے جس کی یہ جرت ہے کہ وہ اپنے عوام کو بتائے کہ ہم پاکستان سے تعلقات درست کرنے کے لیے 5 اگست 2019 کے اقدامات کو واپس لیتے ہیں؟ چلو وہ کسی اور طریقے سے یہ کام کر سکتے ہیں گھما پھرا کے، لیکن یہ بات کر کے کوئی حکومت جو ہے ودن 24 آورز جو ہے وہ ٹاپل ڈاؤن ہو جائے گی، اس کی ایگزسٹنس ختم ہو جائے گی، یہ ہو ہی نہیں سکتا، پاسبل ہی نہیں ہے، نو میٹر کس پارٹی کی حکومت ہے۔ تو آپ ایک یہ کر رہے ہیں، دوسرا آپ ان کی اگر پوری آج کی سٹیٹمنٹ پڑھیں، غالباً آپ کا خیال ممکن ہے نیکسٹ کوشچن میں آپ اس کو اٹھانا چاہتے ہیں، جس میں انہوں نے ریلیجس میٹر بھی اٹھایا کہ جی انڈیا میں جو ہے وہ مذہبی انتہا پسندی پھیل گئی، جس کی وجہ سے بھی ہمارے جو ہے وہ امن کی طرف جو بات رک گئی، کشمیر میں ہیومن رائٹس کے حوالے سے بھی ہماری یہ، انہوں نے اور بھی 3-4 چیزیں بیان کی کہ یہ وجوہات ہیں جس کی بنیاد پہ ہم جو ہے وہ ہماری بات آگے نہیں، یعنی انڈیا کی طرف سے نیگیٹیویٹی آئی۔ صاحب اس بات کو میں تھوڑا سا یہ ڈگ آؤٹ کرنا چاہتا ہوں، یہ جو آپ نے بات کی ہے یہ بات کنسسٹنٹلی پاکستان کی طرف سے آ رہی ہے کہ جی انڈیا میں مذہبی انتہا پسندی آ گئی ہے، جی وہاں پہ دائیں بازو کی پرائم منسٹر مودی جو ہے وہ لیڈ کر رہا ہے ہندو نیشنلزم اینڈ آل دیٹ۔ یہ لفظ آپ کو انٹرنیشنل پریس میں بھی نظر آئیں گے، یہ جو بول رہے ہیں یہ پاکستان نہیں کہہ رہا ہے۔ ڈو یو بلیو کہ جو پاکستان کہہ رہا ہے دنیا اس بات کو مان رہی ہے؟ کیونکہ وہ انٹرنیشنل میڈیا میں نظر آ رہا ہے، اور بھارت جو ہے وہ کہتا ہے جی ہمیں کسی کی کوئی پرواہ نہیں ہے،
ہم اس وقت $3.8 ٹریلین کی اکانومی ہے، ہمارے پاس $600 ارب پڑا ہوا ہے، دنیا ہمارے قدموں میں آ کے گر رہی ہے کیونکہ ہمارے پاس بڑی کنزیومر مارکیٹ ہے، اکانومی ہے، یہ ہے وہ ہے۔ لیکن یہ جو پاکستان بات کر رہا ہے یہ انٹرنیشنلی ڈسکس تو ہو رہی ہے، سو ڈو یو تھنک کہ پاکستان کامیاب ہو رہا ہے، یا آپ سمجھتے ہیں کہ انڈیا کے بارے میں لینز ہی یہ ہے اس وقت؟ کیونکہ انٹرنلی بھی تو لوگ ظاہری بات ہے ساری دنیا تو مودی صاحب کو فالو نہیں کرتی یا ان کی پارٹی کو فالو نہیں کرتی، ادھر بھی تو ایک اپوزیشن پارٹیز ہیں۔ سو پاکستان کی بات مانی جا رہی ہے، پاکستان کا موقف کو دنیا مان رہی ہے، یا کہ آپ سمجھتے ہیں کہ دنیا کی اپنی انڈیپینڈنٹ اوپینین بھی ایسی ہے اور اس سے مودی صاحب کو کیا فرق پڑتا ہے یا انڈیا کو؟ لیکن جی دنیا کے بارے میں ایک اوپینین موجود ہے، اور وہ ہر ملک اپنے اپنے مفادات اور ضروریات کے مطابق اس اوپینین کو ابھارتا ہے یا اس کو نیچے کرتا ہے۔ اس میں آپ کسی ملک کو لے لیں، اب پیپلز ریپبلک آف چائنا کے بارے میں پوری ویسٹرن ورلڈ جو ہے، بلکہ ویسٹرن ورلڈ سے نکل کے بھی بہت ساری جو ملک ہیں جہاں پہ جمہوریت یا انسانی حقوق کی بات کرنے والی حکومتیں ہیں، ان سب کو آپ دیکھتے ہیں ان کا ایک موقف ہے، ان کا بڑا کلیئر قسم کا موقف ہے کہ چین میں ہیومن رائٹس کی آزادیاں، شہری آزادیاں، ضمیر کی آزادی، ریلیجن کی آزادی، ہر چیز آن کوشچن ہے، ہر چیز آن کوشچن ہے۔ یہ نہیں کہ کوئی ایک چیز جس کو آپ ہیومن رائٹس یا ڈیموکریسی کے کسی دائرے کے اندر لاتے ہیں۔ لیکن جن ملکوں نے چین کے ساتھ تعلقات قائم کرنے ہیں یا اس کے ساتھ جو ہے وہ تجارت کرنی ہے، اس کے ساتھ کوئی پارٹنرشپ کرنی ہے، اس کے ساتھ کوئی معاہدہ کرنا ہے، وہ اس بات سے تو بات نہیں شروع کرتے نا کہ چین پہلے اپنا سسٹم ٹھیک کرے تو پھر ہم سے بات کرے، یا چین پہلے اپنی حکومت تبدیل کرے۔ اس کو رجیم چینج کہتے ہیں دوسرے الفاظ میں، کہ چین میں جو ہے ایک مارکسسٹ، کمیونسٹ، لیننسٹ گورنمنٹ بیٹھی ہوئی ہے، پہلے اس کو ہٹا کے ہماری طرح کا کوئی نیو لیبرل بٹھاؤ، وہ بیٹھ کے ہم سے بات کرے تو پھر ہم چین سے بات کریں گے۔ یہی کرنی چاہیے نا بات یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ کو، جو چیمپئن ہے ڈیموکریسی، ہیومن رائٹس اور سول لبرٹیز کا۔ کبھی سنا آپ نے کہ یہ رجیم چینج کا جو حکم دیتا ہے پاکستان انڈیا کو، وہ کبھی امریکہ نے چائنا کو دیا یا کسی چھوٹے سے چھوٹے ملک کو دیا؟ جی چھوڑیں، انڈیا تو بہت بڑا ملک ہے، چھوٹے سے چھوٹے ملک کو لے لیں آپ، برما جیسے ملک کو کوئی یہ حکم نہیں دے سکتا، جہاں پہ بدترین قسم کی آمریت مسلط کی انہوں نے دنیا کی آنکھوں کے سامنے۔ بات یہ ہوتی ہے کہ آپ نے کسی ملک سے تعلقات قائم کرنے ہیں یا نہیں، اور اپنے جو ان کے ساتھ آپ کے ریلیشن شپ ہے، جو تقاضے ہیں وہ حل کرنے ہیں نہیں، اس میں آپ اس طرح کی شرطیں نہیں رکھ سکتے کہ آپ کی مرضی کے حکمران طبقات وہاں بیٹھیں گے تو پھر بات ہوگی۔ پاکستان دوسرے الفاظ میں یہ بات گزشتہ 5-7 سال سے دہرا رہا ہے، بار بار دہرا رہا ہے، اور مجھے اس بات پہ سخت قسم کی حیرت ہے کہ کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ آپ کہتے ہیں جی یہ وزیر خارجہ چینج ہوگا تو ممکن ہے ان کو کوئی عقل آ جائے گی یا یہ بات ہوگی۔ بھائی کیسے، آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ اگر ہندوستان کے کروڑوں بلینز آف پیپل جو ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ہمیں ایک نریندر مودی جیسا لیڈر چاہیے، تو آپ کیا سوچا کرنا چاہتے ہیں کہ ہم انڈیا کے ان بلین لوگوں کو یہ حق نہیں دیں گے کہ وہ ایسا کریں چونکہ یہ ہمیں سیوٹ نہیں کرتا؟ مطلب یہ کون سی بات ہو گئی بھائی؟ آپ ہوتے کون ہیں؟ یہ تو بالکل اسی طرح ہے جس طرح انڈیا کہے کہ یہ پاکستان میں جو آپ نے پرائم منسٹر بنایا ہوا ہے اس کی مونچھیں مجھے پسند نہیں ہیں، یہ یا کلین شیو کرے یا آپ دوسرا لے آئیں تو پھر ہم بات کریں گے۔ بھائی وہ ایک ڈیموکریسی ہے، اس میں ایک آدمی الیکٹ ہوا ہے، رائٹ اور رانگ۔ آپ یہ سوال اٹھا سکتے ہیں کہ جی الیکشن میں دھاندلی ہوئی، انجسٹیفائیبل یا ان لافلی کوئی حکومت بنی ہے، ہم اس سے نہیں بات کر سکتے، وہ بات سمجھ میں آتی ہے، لیکن وہ آپ افغانستان سے کر رہے ہیں۔ لیکن انڈیا میں ایک پراپر ٹرانسپیرنٹ ریکگنائز الیکشن میں ایک حکومت بنی، عوام کی اکثریت نے اس کو الیکٹ کیا، آپ اس میں شرط نہیں رکھ سکتے کہ جناب ہم ایسی حکومت۔ یہ بات کہنے کا کیا مطلب ہوا؟ جی وہاں پہ جی آر ایس ایس ہے، فلاں ہے، تو کیا مطلب ہے؟ پاکستان میں جو ہے وہ کتنی فنڈامنٹلسٹ آرگنائزیشنز ہیں جو اوپنلی جو ہے آپریٹ کرتی ہیں، اور نہ صرف آپریٹ کرتی ہیں بلکہ ملک کو ہی پورے کے پورا ان کے ہاتھ میں آپریٹ کرا رہی ہیں زبردستی۔ تو ان حالات میں میں نہیں سمجھتا کہ یہ سینسیبل مطالبہ ہے کہ وہاں پہ حکومت ٹھیک نہیں تو اس لیے بات نہیں ہو رہی، حکومت کی پالیسیاں ان کو آپ اپنے میرٹ پہ جج کریں جیسے باقی ملک کر رہے ہیں۔ بہت سارے ملک، آپ نے خود کہا
ان کے میڈیا میں اور ان کے حکمران طبقات یہ کہتے ہیں کہ وہاں ایک مسئلہ ہے ریلیجس بیسس پہ، اور یہ یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ کے جو فریڈم ہاؤس سے لے کے جو ریلیجس لبرٹیز اور آزادیوں کی آرگنائزیشنز ہیں وہاں سے لے کے سب نے اس پہ بات کی ہوئی ہے. تو کیا وہ جو ہے انہوں نے یہ شرط رکھی ہے کہ یہ آپ ختم کریں تو پھر ہم آپ سے بات کریں گے؟ وہ پورا دن جو ہے وہ اپوائنٹمنٹ بک لے کے تو مودی صاحب کے آگے پیچھے گھومتے رہتے ہیں. بات یہ ہے کہ آپ کی اگر نیت ہی نہیں ہے تو پھر آپ اس طرح کی چیزیں ڈھونڈ کے نکال سکتے ہیں، وہ لاکھوں نکل آئیں گی اور دنیا کے ہر ملک میں نکل کے آئیں گی. لیکن اگر آپ نے تعلقات درست کرنے ہیں تو اس میں پھر آپ ٹارگٹ کرتے ہیں اپنے ایشو پہ کہ ہمارے درمیان جو ہے بون آف کنٹینشن کیا ہے اور اس کو کس طریقے سے ایڈریس کیا جائے. یہ پاکستان نے آج تک نہیں کیا. اور یہ کہنا کہ نیگیٹو آپ حملہ کر دیں، پہلا فل اسالٹ لیجیٹیمیسی آف اے گورنمنٹ، لیجیٹیمیسی آف اے ڈیموکریسی، اس پہ حملے سے ہی بات شروع کریں کہ جی یہ لوگ ہی ٹھیک نہیں ہیں تو ہماری بات کا نیگیٹو جواب دے رہے ہیں. بھائی یہ آپ کیسے بات کر سکتے ہیں؟ ڈپلومیسی کا یہ اصول، آپ جا کے کسی کے ساتھ ٹیبل پہ بیٹھے ہیں اور پہلے اس کو کہیں کہ بائی دا وے آئی وانٹ ٹو ٹیل یو دیٹ آئی ڈونٹ لائک یو بٹ لیٹس ٹاک. بھائی یہ کیا بات ہوئی؟ وہ ان لوگوں کے لیڈر ہیں جو انہوں نے کیے. آپ اپنا فرض ادا کر رہے ہیں، میڈیا میں ادھر ادھر ان لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ یہ آپ نے اچھا نہیں کیا، آئندہ ایسا نہ کریں. لوگوں کی مرضی ہے وہ سنیں یا نہ سنیں، کل کسی اور کو الیکٹ کر کے لے آئیں. جبکہ پولز اور سروے یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ انہی کو دوبارہ الیکٹ کرنے پہ تلے ہوئے ہیں. اینڈ دے آر دا پیپل آف انڈیا، لائک اور ناٹ. میری اور آپ کی ممکن ہے پریفرنسز یا ترجیحات مختلف ہوں گی، لیکن ڈیموکریسی جو ہے اس کے اپنے کچھ قاعدے اور کلیے ہیں. اس کو آپ اس طرح جو ہے وہ سرحد پار کی جو آئیڈیالوجیکل پیرامیٹرز ہیں ان کے اندر رکھ کے نہیں دیکھ سکتے. وہ آپ یہ دیکھیں کہ وہاں جو ہے وہ ٹرانسپیرنٹ طریقے سے الیکشن ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے. لہٰذا یہ جو انہوں نے سٹینڈ لیا ہوا ہے سر، آئی کین ٹیل یو کہ یہ ٹوٹلی جو ہے ایک لیم ایکسکیوز جس کو آپ کہتے ہیں، ایک انتہائی ناقابل قبول قسم کا، بلکہ ناقابل برداشت قسم کا آرگیومنٹ ہے. دنیا کے کسی ڈپلومیٹک سرکل میں اس کو جو ہے ایکسیپٹ نہیں کیا جا سکتا. اس طرح تو آپ کس سے بات کر سکتے ہیں؟ کسی ایک کو اٹھائیں گے کچھ نہ کچھ نکل کے آئے گا. تو آپ کو فرشتے چاہیے دنیا میں جو حکمرانی کر رہے ہیں، اور آپ جا کے کہیں جی ہم بھی فرشتے ہیں تو آئیں بیٹھ کے حل کرتے ہیں مسئلے. تو اس طرح تو نہیں ہوتا نا. آپ نے گیون سچویشن میں آپ نے کوئی کنسٹرکٹیو پازیٹیو اسٹیپ لینا ہوتا ہے جو کہ کور کو ٹچ کرے، جو کور ایشو ہے، اور بات کریں جی آئیں بیٹھ کے بات کرتے ہیں. حکومت وہاں جو بھی ہو اس سے اس کا کوئی لینا دینا نہیں. یہ ریاست کا معاملہ ہے. حکومتیں بدل بھی سکتی ہیں، بدلتی بھی رہتی ہیں. تو ریاست اس معاملے کو، جو اتنا بڑا ایک معاملہ ہے انڈیا پاکستان کے درمیان، اس کو ایڈریس کرے. بالکل. بر صاحب یہ تو ایک پوائنٹ ہو گیا اس انڈیا کے حوالے سے. میں کچھ ایک اور بات مڈل ایسٹ اور پاکستان اور انڈیا کے حوالے سے کرنا چاہ رہا ہوں. انڈیا نے ایک اپروچ لی کہ مسلم ورلڈ کے قریب ہوا، اور مسلم ورلڈ ایک اپروچ لے رہا ہے کہ وہ اسرائیل کے قریب ہو رہے ہیں. فار ایگزامپل سعودی عرب جو ہے وہ اسرائیل کے قریب ہو رہا ہے. سنا ہے کہ امریکنز ان کو ڈیل آفر کر رہے ہیں، لائک جاپان اینڈ آل دیٹ. اس سلسلے میں آپ کیا سمجھتے ہیں پاکستان کی کیا ایسے لگ رہا ہے کہ یہ سارا انڈیا میں ہم نے دیکھا بلاک بنا ہے، جسے انڈیا مڈل ایسٹ یورپ بلاک کے نام سے ایک اکنامک کوریڈور ہم نے دیکھا. یہ سارے کی ساری جو گروپنگ بن رہی ہے، اس گروپنگ میں پاکستان باہر ہے اور انڈیا ان مسلمان ممالک کے ساتھ مل گیا ہے جن کو ہسٹوریکلی پاکستان سے دور رہے ہیں. اور یہ ابھی جو اسرائیل اینڈ سعودی عرب کی قربت کی باتیں ہو رہی ہیں، سعودیز کہتے ہیں کہ ہمیں ساؤتھ کوریا اور جاپان جیسے سیکیورٹی گارنٹیز دیں جیسے آپ نے ان کو دی ہیں، تو ہم اسرائیل کو ریکگنائز کر لیں گے. یا ساتھ کوئی نیوکلیر پروگرام اور کچھ مانگ رہے ہیں. اس ساری ڈیولپنگ سچویشن کے اندر ہم صرف چائنا کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. ایک چائنا ایک ہی ملک ہے جو کہ آلموسٹ دنیا میں صرف اپنے کاروبار کی وجہ سے جانا جاتا ہے. ویسے اس کا بائیکاٹ ہے ہر لحاظ سے، لوگ اس کے ساتھ انگیج نہیں کرنا چاہتے. تو آپ کو کیا نظر آ رہا ہے؟ ہم بھی پھر آٹومیٹکلی چائنیز بلاک میں جا چکے ہوئے ہیں، اور ہمارے اندر یہ جو ریفارم نہیں آ رہی. اگر مڈل ایسٹ میں سعودی عرب، بحرین، یو اے ای، جی سی سی، باقی سارے ایجپٹ سارے تبدیلی سوچ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اسرائیل سے تعلقات ٹھیک کر لینے چاہیے،
آپ کو کیا لگتا ہے پاکستان میں کیا رکاوٹیں ہیں؟ کیونکہ پرانے جو پاکستان کے اتحادی تھے سارے آج وہ انڈیا کے اتحادی بن رہے ہیں۔ دیکھیں جی، یہ اس دور کی جو ریئلٹی ہے نا، جس طرح کے لیٹ 60s کی، ارلی 60s کی اور 70s کی ریئلٹی مڈل ایسٹ میں یہ تھی کہ کوئی بھی حکومت جو مسلمانوں کی جو ریاستیں ہیں ان کا جو ہے وہ اینٹائی اسرائیل ہونا ایک کرائٹیریا سمجھا جاتا تھا، کیونکہ انہوں نے ایک پبلک اوپینین کو اسی سطح پہ موڑ دیا تھا، اسی طریقے سے یہ جو انڈیا پاکستان کا میں نے پہلے بات کی کہ ان کو اپنی جسٹیفیکیشن اور اپنی اچھائی ثابت کرنے کے لیے یہ ثابت کرنا ہوتا تھا کہ ہم اسرائیل کے دشمن ہیں، حالانکہ ایز اے میٹر آف فیکٹ بیہائنڈ دا سین جو ہے ایک بھی کوئی ایسا عرب لیڈر نہیں ہے جس نے سرحد کراس کر کے تو اسرائیلی لیڈروں کے ساتھ خفیہ ملاقاتیں نہ کی ہوں۔ یہ ایک علیحدہ ٹاپک ہے اور اس پہ میں کئی دفعہ بات بھی کر چکا ہوں، اور یہ تاریخ کا حصہ ہے کہ سب نے خفیہ طریقے سے اسرائیل کے ساتھ جو ہے وہ نیگوسیشن بھی رکھی اور باہر سے اپنے عوام کو جو ہے اس طریقے سے بھی بتاتے رہے۔ وہ ایک ریئلٹی تھی۔ اب کی جو ریئلٹی جو نوجوان سعودی ہے یا نوجوان یونائٹڈ عرب ایمریٹ کا شہری ہے جس کی عمر 20 25 30 سال اس میں آتا ہے، اس کی ریئلٹی بالکل ڈیفرنٹ ریئلٹی۔ اس کے لیے جو ہے وہ اسرائیل یا فار دیٹ میٹر انڈیا جو ہے وہ اس طریقے سے دشمن نہیں، چونکہ وہ دشمنی کو اتنا وایا جو ہے لمبے راستے سے لے جا کے تو کسی ملک کے ساتھ جوڑنے کی وہ سوچ ہی نہیں رکھتے، ان میں پیدا ہی نہیں کی جا سکتی وہ سوچ کہ انڈیا کے ساتھ آپ کے تعلقات کیا ہوں گے۔ اس کے لیے پہلے آپ کو جو ہے وہ دلی کے بجائے اسلام آباد اور کراچی سے ہوتے ہوئے ادھر سے گزر کے تو جا کے بات کرنی پڑے گی۔ تو اس لیے جو نئی ریئلٹی انہوں نے ایکسیپٹ کی ہے گزشتہ 4 5 سال سے، اس پہ بہت بڑا کام ہوا ہے جی۔ آپ نے بھی دیکھا ہے کہ سعودی عربیہ چلو اتنا کھل کے پہلے سامنے نہیں آیا تھا جتنا یونائٹڈ عرب ایمریٹس نے کیا، لیکن ایونچولی یہ ساری جو گلف کنٹریز ہیں، عرب ریاستیں ہیں، انہوں نے اسرائیل کے بارے میں اپنی پالیسی چینج کی ہے اور اوپنلی کی ہے۔ اور اب آپ یہ دیکھیں گے کہ کچھ عرصے بعد باقی جو چیزیں ہیں امپارٹنٹ قسم کی وہ بھی سامنے آ جائیں گی، چونکہ ایک ماحول بھی ان کو کریٹ کرنا پڑے گا نا۔ جو عرب اسرائیل دشمنی کے جو بیج انہوں نے وہاں پہ بوئے ہوئے ہیں، ظاہر ہے ان سے بھی ڈیل کرنا ایک جو ہے وہ مسئلہ ہے۔ بالکل اسی چیز میں انڈیا بھی آتا ہے کہ انڈیا کی کیا دشمنی ہے مشرق وسطیٰ کے ملکوں کے ساتھ؟ کسی قسم کا کوئی زمینی، فضائی، سمندری، تجارتی کسی قسم کا کوئی جھگڑا ہے ہی نہیں، کہیں سے بھی نہیں تلاش کیا جا سکتا۔ تو وہ کیوں جو ہے وہ ایک دشمنی کی آگ میں جلتے رہیں اور اپنے معاملات جو ہیں ان کو ایک طرف کر کے تو اگنور کر کے تو دشمنی کی جو ہے وہ راگ الاپتے رہیں؟ ظاہر ہے یہ عقل تو ان کو خود آ گئی، تو انہوں نے بالکل بابانگ دل اس کا اعلان بھی کر دیا۔ کشمیر ایشو پہ 5 اگست 2019 کے بعد کی جو واقعات ہوئے ہیں اس میں انہوں نے کلیئرلی اپنے آپ کو انڈیا کے ساتھ کھڑا کیا اور پاکستان کو اوپنلی انہوں نے کہا کہ بھائی اس معاملے میں ہم آپ کے ساتھ نہیں ہیں، اور اس میں ان کو کوئی پرابلم نہیں ہے کہ انڈیا نے کیا اقدام کیا یا کیا اقدام کرنا چاہتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ پریکٹیکلی ان سرکلز میں اب لفظ کشمیر یا مسئلہ کشمیر جو ہے وہ آلموسٹ ایگزسٹ نہیں کرتا، جبکہ ایک وقت ایسا تھا کہ ہر بات اسی بات سے شروع ہوتی تھی اور ہر بات اسی بات سے ختم ہوتی تھی اس سرکل میں، جہاں پہ پاکستان، سعودیہ، انڈیا اس طرح کی باتیں جو ہیں وہ ہوتی تھی۔ تو یہ جو ایک نئی ڈیولپمنٹ ہے اس میں بھی پاکستان جو ہے وہ اپنی فرسودہ خارجہ پالیسی کی وجہ سے بہت پیچھے رہ گیا۔ ان کو ریئلائز ہی نہیں ہو رہا ہے کہ دنیا کدھر جا رہی ہے۔ وہ اب بھی سوچ رہے ہیں کہ ہم کسی نہ کسی طریقے سے سعودی عرب کو روک لیں گے۔ ان کے ذہن میں اب بھی ہے کہ پتہ نہیں وہاں پہ کوئی کنزرویٹو قسم کا کوئی بادشاہ یا شہنشاہ مسلط ہو جائے گا اور دوبارہ وہی پرانی رنگ ریلیاں شروع ہوں گی، جو کہ اب ممکن نہیں ہے، چونکہ اب دنیا ایک اگلا سٹیپ لے چکی ہے۔ اب آپ اس کو روک نہیں سکتے۔ پاکستان کے لیے سوال یہ ہونا چاہیے تھا کہ وہ اس کا حصہ کیسے بن سکتے ہیں، یا اگر وہ حصہ نہیں بننا چاہتے فار اینی ریزن، جو کہ ہو ہی نہیں سکتی ریزن، لیکن اگر ان کے ذہن میں کوئی ہے تو کم از کم اپنے آپ کو انگیج کیسے کر سکتے ہیں۔ اب یہ جو کاریڈور بنا ہے، کاریڈور کی بات ہوئی ہے، انڈیا، مشرق وسطیٰ اور یورپ،
اس میں اسرائیل شامل ہے، یہ اسرائیل سے ہو کے گزرے گا، اسرائیل کے پانیوں سے، سمندروں سے، اس کی ٹیریٹوری سے. یہی وجہ ہے کہ اتنا جو ہے وہ اسٹرانگلی جو ہے ری ایکٹ کیا ہے ترکی نے، چونکہ اس میں پھر لیڈرشپ کا بھی ایک رول ہے، لیڈرشپ بھی اس میں جو ہے وہ بیسیکلی سعودی عربیہ کے ہاتھ میں ہوگی اس خطے میں جو اس کی ہے. تو اس طریقے سے جو ہے وہ پاکستان ایک فردر آئسولیشن میں چلا جائے گا. اگر آئسولیشن کی مزید کہیں پہ کوئی گنجائش ہے تو پہلی بات یہ ہے، میں آپ کو بتا دوں کہ سچی بات یہ ہے کہ پاکستان کا اس وقت اس طرح کا اعتماد اور محبت اور دوستی کا رشتہ کسی ملک کے ساتھ بھی نہیں ہے، کسی ایک ملک کے ساتھ، انکلوڈنگ افغانستان جیسا ملک بھی جو ہے وہ بھی اب ایک لڑاکا موڈ میں، جس کو آپ کہتے ہیں، اس طرح کے موڈ میں بات کرتا ہے. تو اس لیے ان کو اب اس پہ آج آ کے تو یونائٹڈ نیشن میں یا نیو یارک میں آپ سٹیٹمنٹ دیں کہ ہم روس اور یوکرین کے درمیان سمجھوتا کرانا چاہتے ہیں، تو دنیا کیا آپ کے ہنسنے کے لیے دنیا کو کوئی نشہ کرنا پڑے گا؟ مطلب واٹ از دس بھائی، یہ آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ آپ ذرا آگے پیچھے گھوم کے اپنے ارد گرد دیکھیں کہ آپ کس کیفیت میں اس وقت مبتلا ہیں، آپ کے ساتھ بیت کیا رہی ہے. آپ دنیا کے موسٹ آئسولیٹڈ قسم کی کنٹری ہیں اس وقت اس گلوب پہ اور گلوبل پالیٹکس میں، اور آپ کہتے ہیں ہم دنیا کا سب سے بڑا اس صدی کا جو سب سے بڑا تقاضا ہے روس یوکرین کا، اس کو سمجھوتا کرائیں گے. یہ آپ کے جو ایک پرائم منسٹر صاحب جو بیہائنڈ بارز ہیں آج کل، انہوں نے کہا تھا سری لنکا میں جا کے کہ میں انڈیا اور سری لنکا کے درمیان جو ہے وہ پیچ اپ کراتا ہوں. یار خدا کے لیے کوئی کسی حد کے اندر رہو، تاکہ دنیا کے لیے آپ جو ہے وہ لطیفے کا سامان تو نہ بنو، کم از کم کوئی اگر پازیٹیو بات نہیں کر سکتے. بھائی صاحب بتاتا چلوں کہ جب یہ گئے عمران خان صاحب نیو یارک، جب پہلی دفعہ 2019 میں ایک دفعہ خطاب کیا، اور وہ خطاب جو تھا اس پہ تو پھر انہوں نے کہا جی لیڈر بن کے آیا اتوں. وہ سمجھتے میں لیڈر بن گیا تھا وہاں پہ جو میں نے خطاب کیا تھا، میں 57 ملک میرے پیچھے آ کے کھلو گئے سن. تو وہ کہتے ہیں ایک ڈپلومیٹ تھے، دو دوست تھے، تو وہ کہتے ہیں کہ جب پرائم منسٹر وہاں سے نکلا یو این کی سپیچ کر کے، تو آگے کوئی میڈیا سے بات ہوئی تو اس نے کہا، کیونکہ وہ ایم بی ایس کے جہاز پہ گئے تھے، تو انہوں نے جا کے چھوڑ دی. وہ چھوڑتے بڑی تھے، میں آپ کو بڑی باتیں ان کی پتہ چلتی ہیں آج کل. انہوں نے چھوڑ دی میڈیا کے سامنے، انہوں نے کہا جی مجھے سعودی عرب نے کہا ہمارے ایران سے تعلقات ٹھیک کرائیں. اور وہ کہتے ہیں کہ جو فورن آفس تھا وہ سارا پریشان ہو گیا کہ بھائی ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے، یا ہمارے سامنے تو ایم بی ایس یا اس کے سٹاف یا ہوتے ہیں نا، پرائم منسٹر جب مل رہا ہوتا ہے تو وہ نوٹس ٹیکر ہوتے ہیں، باتیں ہو رہی ہیں. تو اس نے کہا جی انہوں نے تمہیں کہہ دیا. تو وہ چپ کر کے وہ ایران ٹور پہ لگا، اور وہ گیا بھی رحیل شریف کو لے کے اس وقت کے آرمی چیف کو، اور بڑا اس نے جی ہم یہ وہ ایک دو ملاقاتیں ہوئی ہیں، اور بعد انہوں نے کہا بہ جاتا ہوں کہتے چکرائے پہ ہیں، اور اگلے پھیرے انہیں پیسے مانگ لے. ٹھیک ہے، تو وہ ادھر ہی ہماری جو ہے وہ ساری کی ساری جسے کہتے ہیں نا وہ ختم ہو گئی. تو یہ کر جاتے ہیں. سری لنکا جا کے انڈیا سری لنکا کی صلح کرا دی، روس جا کے کہا جی ہم آپ کے مسئلہ ٹھیک کر دیتے ہیں، اور گھر اپنے مسئلے ان سے حل نہیں ہو رہے، اب وہ جیلیں ہی ساڑ دینے پہ. تو بس یہ تو پھر وہ ہے نقصان ہم نے بڑا کیا ہے. ہم تجربات کے چکروں میں رہے ہیں. بٹ اینی ہاؤ یہ بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے کہ یہ جو ہم ایک سیکیورٹی ایک کمپوننٹ ہے جس کو سب ہم آؤٹ سورس کرتے ہیں اور اس سے پیسے کماتے ہیں. اپنی اسٹرانگ سیکیورٹی مڈل ایسٹرن ممالک میں بہت ساری جگہوں پہ، جیسے بھی قطر میں ورلڈ کپ ہوا تو وہ ایک فوج ان کو پتہ ہے یار ہے تو ٹھیک ہے، ایک فنکشن اٹینڈ کیا ہے جی اور سیکیورٹی دی ہے، انٹرنیشنل ایونٹ ہے، چلیں آپ کی خدمات حاصل کی ہیں ہم نے، تھینک یو ویری مچ. اس طرح ہم مڈل ایسٹرن ممالک کی ٹریننگ بڑی کراتے رہے ہیں. اب انڈینز پہنچ گئے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں جی ہم مسلمان فوجی بھیج دیتے ہیں آپ کو ٹریننگ کرانے کے لیے اگر آپ کو یہ مسئلہ ہے. اور ابھی امریکنز آ رہے ہیں تو ہم تو اس میں بھی ریلیونس ہے. تو یہ لارج سکیل پہ اگر 10 سالہ پیٹرن پہ نہ ہم نے سوچا کہ کیسے تبدیل کرنا ہے، اپنا ارننگ پیٹرن نہ بدلا، تو چیزیں خراب ہونے والی. اینی ہو تھینک یو ویری مچ بیرسٹر حامد بشانی صاحب. اٹس پلیئر ٹاکنگ ٹو یو. تھینک یو جناب، آپ کا شکریہ.